ज़माने की आप रहमत हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व रऊफ़िना व नूरिना व मलजाना व मवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख़्तसर। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत। नाज़रीन, आप जानते हैं अहकाम शरीयत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात। और उसके साथ साथ हमारे साथ नात ख़्वां हज़रात भी मौजूद होते हैं, जिनसे हम बारगाह रिसालत मआब में नजराने अक़ीदत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। और उनके साथ कुछ शख्सियात हमारे साथ होती हैं जिनकी ज़िंदगी के हवाले से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं अहकाम शरीयत प्रोग्राम करने का कोई मकसद है। हर काम, हर अच्छा काम करने का कोई ना कोई मकसद हुआ करता है। अहकाम शरीयत प्रोग्राम का मकसद क्या है साहब? घर घर तक कुरान पहुँचे, साहिब कुरान का फरमान पहुँचे, सहाबा इकराम की मोहब्बत, अहले बैत उज़्ज़ाम की शान हर घर तक पहुँचे। यही हमारा प्रोग्राम करने का मकसद है और इसी मकसद को लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर। और जुम्मे का बाबरकत दिन, जुम्मे के दिन कसरत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पेश करना चाहिए। अल्लाह कुरान मजीद व फुरकान हमीद में फरमाता है, मैं और मेरे मलाइका दुरूद भेजते हैं। किस पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद भेजा करो। तो ईमान वाले तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान को भी मानते हैं, साहिब कुरान को भी मानते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं। जब कलमा पढ़ लिया, ईमान की सफ़ में हम शामिल हो गए, तो अब ईमान वालों से रब्बुल आलमीन मुखातिब है। तो ईमान वाला फिर कंजूसी करे दुरूद पढ़ने में, तो वो फिर कैसा ईमान वाला? तो जब बारगाह रिसालत पर दुरूद पढ़ने की बात आए साहब, तो अपने लबों को मुअत्तर कर लिया करें दुरूद सलाम से। आइए मोहब्बत के साथ, कसरत के साथ दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज बहुत खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं जिनका तारुफ़ कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पहले हमारे साथ जो अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, मौजू भी बताऊँगा, लेकिन पहले अल्लामा साहब का तारुफ़। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारे अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाने वाले, पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। उम्मीद भी करता हूँ आइंदा भी तशरीफ़ लाते रहेंगे। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा मुफ्ती सब्तैन नईमी साबरी दामत बरकातुहू आलिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। आप खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन आपके साथ तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हम इन्हें बचपन से देख रहे हैं और बचपन से ऐसा ही इन्हें पाया है। और चाहे नात की बात हो, महफ़िल नात की बात हो, या महफ़िल समा की बात हो, या किसी भी चैनल पर उलमा इकराम नात ख़्वां हज़रात को लेकर आने की बात हो, तो हमेशा हमें ये नुमायाँ नज़र आते हैं और हमेशा मुजाहिदाना किरदार अदा करते हैं। मेरे भाई, बहुत प्यारे भाई, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट भी सजा के रखते हैं। मोहतरमुल मकाम जनाब अली हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे मिजाज? अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाए ठीक ठाक अल्लाह का है। एहसान है। हसन भाई, मौजू की तरफ तो मैं बढ़ूँगा, लामा साहब से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके नाम के साथ दो निस्बतें हमें नज़र आती हैं। अगर हम मौला अली की बात करें वो निस्बत भी है, और अगर हम सरकार दो आलम के सनाखा हज़रत हसन बिन साबित की बात करें तो वो निस्बत भी है। मैं जानना चाहूँगा कि ये नाम किसने रखा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, आपके इस प्रोग्राम में आपने बुलाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया। और अली हसन, बेसिकली मेरा नाम सैयद अली रज़ा, और हसन का मुझे 2001 में लक़ब मिला था कि ये हसन है माशाअल्लाह। तो उस महफिल में मुझे तरफ से अता हुआ था, एक बज़म थी उनकी जानिब की तरफ से, और हमारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया, ये हसन बैठा हुआ है, अली हसन, ये अली रज़ा नहीं है, ये अली हसन है। तो मेरे मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया ने फ़र्स्ट टाइम मुझे अली हसन के पुकारा, तो तब से ये मेरा नाम अली हसन रज़ा। आपको हर कोई कहीं भी आपको इनवाइट किया जाता है तो आपको अली हसन ही के नाम से पुकारा जाता है, पहचाना जाता है। और आपका नाम भी हुज़ूर ताजुल शरिया की तरफ से ये लक़ब मिला, तो यकीनन आपकी निस्बत भी उलमा इकराम के साथ साथ बुजुर्गान दीन से अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कराची का कोई आस्थान ऐसा नहीं है
جہاں آپ کی نسبت نہ ہو، آپ ہر آستانے میں ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں، اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کا ایک حصہ جن استاد سے میں منسوب تھا تو وہ الحمدللہ بزرگوں کے کلام پڑھتے تھے، کیونکہ خانقاہوں کے اندر جو کلام پڑھے جاتے ہیں آج بھی کچھ خانقاہیں ایسی ہیں کہ جہاں بزرگان دین کے کلام پڑھے جاتے ہیں، جس میں فارسی صف اول میں ہے۔ تو الحمدللہ میرے استاد محترم جناب صادق رحمانی صاحب وہ شخصیت کہ جنہوں نے الحمدللہ ساری زندگی اپنی نعتیہ 50 سالہ زندگی بزرگان دین کے لیے وقف کی، اور خانقاہوں کے اندر ان کو فارسی کلام الحمدللہ تقریباً زبانی ان کو 250 کے قریب فارسی کلام بزرگوں کے مختلف یاد تھے۔ تو ان کے ساتھ بچپن میرا گزرا اور میں نے اپنی زندگی کے 20 سال ان کے ساتھ وقف کیے۔ الحاج خورشید احمد رحمۃ الرضوان ایک نام، تو الحاج خورشید احمد صاحب نے بھی اپنی زندگی کے 18-19 سال میرے استاد عظیم محتشم کے ساتھ گزارے۔ جب وہ رحیم یار خان سے کراچی تشریف لائے تھے تو میرے استاد محترم کی انگلی پکڑ کر محفلوں کا حصہ بنے اور باقاعدہ ان کی شاگردی اختیار واہ جی واہ واہ، مطلب الحاج خورشید احمد صاحب اور آپ ایک ہی استاد جی، ایک ہی استاد کے ہم لوگ شاگرد ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ علی احسان بھائی کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو جاری رکھیں گے، کچھ چھوٹے چھوٹے سوال بھی کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی موضوع لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سفر المرجب کی فضیلت، سفر کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز عام ہو چکی ہے کہ سفر کے مہینے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کہیں کسی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، بیٹی کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے، کوئی اچھا کام اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے۔ شروع کے 12-13 دن لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد آتا ہے۔ بخاری جب کھولتے ہیں تو بخاری میں ہمیں یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے بخاری شریف میں کہ ابن آدم سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سفر اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے۔ سفر میں کوئی آپ کو جنات کا ٹھکانہ نہیں نظر آتا کہ یہ سفر کے مہینے میں جنات آ کر بسیرا کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں صاحب۔ سفر کی فضیلت جاننے کے لیے ہم موجود ہیں، علامہ صاحب بتانے کے لیے موجود، علامہ مفتی سبطین نعیمی صاحب بتائیے گا سفر کی فضیلت کے حوالے سے سرکار کا فرمان اور سرکار کے چاہنے والے کس انداز میں سفر کا مہینہ گزارتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں جو ہے دعوت دی۔ اس کے بعد دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے۔ یعنی لوگوں میں یہ رائج ہو چکا تھا کہ سفر میں جو ہے مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، آزمائشیں، اس طرح کی جو چیزیں بدشگونی کا لفظ اسلام نے اس کو کہا ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوا، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کی اولاد کیسی ہوتی ہے، ان کا گھر کیسا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سفر میں شادی نہ کرو، بلکہ آپ سفر کہہ رہے ہیں دیگر مہینوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں کامیابی نہیں ہوتی، بزنس کریں، تو کیا آپ فاتح خیبر بھول گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جو فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جب فتح ہوا خیبر تو اس میں کون سا مہینہ تھا؟ وہ سفر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کو ترقی نہیں دی۔ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان جو جنگ کرنے جاتے تھے سفر کے مہینے میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، ان کو کامیابی حاصل ہوئی، فتح خیبر ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے مزید بھی ایسی چیزیں ہوئیں جو سفر کے مہینے میں ہوئی۔ بس لوگوں نے کہہ دیا کہ سفر کے مہینے میں آپ کچھ نہ کریں، یہ برائی ہوتی ہے۔ بس یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابن آدم جو ہے مجھے برا بھلا کہتا ہے، تو سوال ہوا کیسے کہتا ہے کہ وہ سفر کو اور دیگر مہینوں کو جو برا بھلا کہتا ہے؟ تو اس میں کیسے ہو گیا؟ تو دیگر مہینے اور سفر کا مہینہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ تو یعنی آپ جو ہے ایک چیز کی برائی کر کر جو ہے اس کے بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تو ایسا نہیں کرتا کہ کوئی بھی چیز بیکار و عبث پیدا فرمائے، بلکہ اس نے ہر ایک چیز کے لیے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے انسان کے لیے، بس وہ دیکھنے کی بات ہے۔
کہ انسان کس طرح اس کو دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے نئے کام کرنے سے رکیں، شادیاں کرنے سے رکیں، بلکہ ہمیں آگے آگے پیش ہو کر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مہینہ جو ہے برکت والا بنایا، اس میں بھی آپ شادیاں کریں، اس میں بھی اولادیں ہوں گی، اس میں بھی بیٹیوں کے گھر چلیں گے، اس میں بہت برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے. اچھا شادیوں کی بات ہے، کیونکہ آپ نے گفتگو میں 4-5 مرتبہ شادی کا ذکر کیا، تو کیا دوسری شادی یا تیسری شادی بھی اس مہینے میں کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا یا سکتی ہے. پہلی ہی کی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل اچھا سوال ہے. جس طرح پہلی شادی اس مہینے میں کر سکتے ہیں، اس طرح دوسری بھی کریں، تیسری بھی کریں، حتیٰ کہ جو چوتھی کرنے کے خواہش مند ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف شادی کا نہیں کہا، جو عدل کر سکتا ہو برابری کر سکتا ہو. عدل کرنے والا یہ نہیں ہو کہ ایک لایا اس کے ساتھ اس کا عدل نہیں کر پا رہا، اس کی جو خواہشات ہیں یا جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کر پا رہا، دوسری کی جانب کنورٹ ہو رہا ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے بیچارہ، ہمارا معاشرہ بھی اس طرف جا چکا ہے نا، بات سوچ کی بھی نکل رہی ہے، سفر سے سوچ پہ بھی ہم آتے ہیں، سفر پہ ہی ہم رہیں گے کہ شاید کہ اس کے نصیب میں، ہمارے لوگوں کا یہ کنسیپٹ، اللہ معاف کرے، ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ شاید پہلی والی کا نصیب کچھ خاص نہیں تھا، دوسری کروں گا شاید اس کے نصیب کی وجہ سے اس کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا. اچھا وہ سوال ایسا کیا، سوچتا ہے. جی جی بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. اس کا جواب ایسے لیں، اگر اس کی جگہ آپ کی بہن یا بیٹی ہوگی تب آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ تب بھی یہ ہوگا کہ میرا بہن ہو یا میرا داماد جو ہے میری بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے تو میں اس کی دوسری کرا دوں. تب تو آپ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، اللہ کی جانب سے آزمائش آتی ہے، اور بلکہ آپ اس پہ اتنا کہیں گے کہ آزمائش جو ہے اللہ اپنے نیک بندوں پہ ڈالتا ہے. واہ واہ واہ، بالکل. تب تو آپ یہ کہیں گے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دوسری کرا دوں، تیسری کرا دوں، بلکہ ایسا نہیں ہے. آزمائش جو ہے ہر مومن اور مسلمان پر آنی ہے، وہ آتی ہے. کل ایک علامہ صاحب مفتی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ لوگ پریشان ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اچھے کام بھی کرتا ہوں، صدقات بھی دیتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا، میں نے اس کو جواب دیا، بیٹا اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو تھوڑی بہت مشکلات دیتا ہے تاکہ دیکھنا چاہتا ہے میرا مالک کہ یہ بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے. اور یقیناً ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ناظرین گفتگو جاری رہے گی، سفر کی اہمیت جانیں گے. ابھی میں علی حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں حسان بھائی سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا، انشاءاللہ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حسان بھائی میں 3 سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا اس کا جواب 2 سیکنڈ میں مل جائے. ہے جی، ایسا ہو کہ بس جو آپ کے دل میں ہو وہ جواب ہو، تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکیں. آپ کا فیوریٹ نعت خواں اس وقت دور حاضر میں کون ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ اس وقت نام ایک بتانا ہوگا سر. نہیں مشکل سوال ہے. اس وقت سبھی فیوریٹ نعت خواں ہیں، کسی ایک کا نام نہیں. بتا دیں، ایک. سوچ میں اس لیے پڑ گیا، موجودہ دور میں اور پہلے کے دور کی نعت خوانی میں بہت زمین آسمان کا فرق آ گیا نا. اس پہ ہم آئیں گے، ہاں وہ اس میں پہ نے آئیں گے. سوال کرنا ہے. فی الحال تو مجھے سب سے اچھا جو ایک معاملہ لگتا ہے وہ سبی الدین سبی واہ رحمانی واہ، صاحب. بہت خوبصورت نام، میرے بھی فیوریٹ نعت خواں سبی بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا علی حسان بھائی، اس وقت دور حاضر میں، اس وقت کے دور میں 3 کمپیئرنگ کے نام لوں گا، 3 کمپیئر، ان میں سے آپ نے کسی ایک کا نام لینا ہے. ایک تسلیم احمد صابری صاحب، ایک سید سمیع اللہ حسینی صاحب، ایک آپ کے جو پنجاب کے حامد سعیدی صاحب. 3 کمپیئر میں سے کوئی ایک نام. حامد سعیدی. حامد سعیدی صاحب، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حامد سعیدی تحقیقی بات جو نا تسلیم بھائی کرتے ہیں، لیکن مجمع کو اپنی جانب مرغوب کر لینا، وہ فن حامد سعیدی کے اندر بہت اچھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا آخری سوال میرا، آپ کے فیوریٹ عالم دین، نام میں 3 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. علامہ کوکب نورانی صاحب، علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، اور علامہ شہریار داؤد صاحب. علامہ جمیل راٹھور صاحب. اس کی بھی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اصلاحی گفتگو بہت کم علماء کرام کرتے ہیں، اور لوگوں کو پہلو سمجھانا اور اچھی طریقے سے ان کے ذہن سازی کرنا، تو اس میں مرکزی کردار علماء کرام میں موجودہ دور میں نوجوانوں کے حوالے سے جمیل راٹھور صاحب. اور ماشاءاللہ جمیل راٹھور صاحب کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں ماشاءاللہ سے 6 روزہ تراویح قرآن تراویح لگاتار متواتر ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے. پھر 27ویں شب کو ایک بہت بڑا اجتماع ان کے ہاں ہوتا ہے صلاۃ التوبہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پراپر ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ سے.
پکے حافظ قرآن بھی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کے والد محترم کو بھی سلامت رکھے اور ان کے پورے خاندان کو اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا علی حسان بھائی، میں جاننا چاہوں گا آپ کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ کہ جب آپ کسی محفل میں گئے ہوں، اور ہوتا ہے نا کہ ایک زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے، یار یہ میری زندگی کا یادگار لمحہ، اور آج 2025 میں بھی وہ لمحہ آپ کو یاد رہتا ہے، کوئی شیئر کیجیے گا. سب سے بڑا میری زندگی میں سب سے بڑا لمحہ وہ تھا کہ جب 2001 کے اندر میں شعبہ ناز سے اور ایک سلسلے کی جانب گامزن ہوا. پہلی مرتبہ مرد کلندر حضور تاج الشریعہ رحمت زباں کی صورت مبارکہ کو مجھے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. اور ایک واقعہ بہت ہنسی ہے، آج بھی ہمارے پیر بھائی شوکت صاحب اس بات سے منسوب ہے کہ تقریباً 250 اس کے قریب علماء کرام کو جب حضرت بیعت کر رہے تھے، ایک کرامت تو چادر پی جی اچھن کمپاؤنڈ میں تو چاندنیاں تھیں، اس کو باندھا گیا کہ سب بیعت ہوں گے علماء کرام کی نشست میں، اس میں بھی شامل تھا. تو حضرت نے ہمارے حضور تاج الشریعہ نے 13 بندوں کو اٹھا لیا، اٹھے اشارہ کرتے رہے، اٹھتے گئے، اس میں ایک میں بھی شامل تھا. تو ہم لوگوں کو پہلے بلایا، ہم لوگوں کو بلا کے آپ نے اپنے دست مبارک میں، لوگ چادر پکڑ کے بیعت ہو رہے تھے، ہم 13 بندوں کو اپنے دست مبارک پر آپ نے بیعت کیا. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بیعت کیا جو علماء کرام وہاں موجود تھے، جس میں سید مظفر شاہ صاحب بھی اس وقت موجود تھے، نثار مارفانی تھے، نعت خواں، یہ 2-3 نام ہیں، علامہ رحیم داد اختر القادری صاحب بھی انہی دوران موجود تھے. تو یہ واقعہ ہوا. پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضرت تشریف لے گئے تو ہم نے شوکت بھائی سے پوچھا، میں نے کہا شوکت بھائی یہ بتائیں، ملاقات ہوئی؟ میں نے کہا یا حضرت نے ہم 13 بندوں کو اپنے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کر، وہ جو ہاتھ سب سے اچھا، میں چھوٹا تھا سب سے، تو پہلا ہاتھ میرا تھا اس کے اوپر حضرت کے دست مبارک، پھر میرے ہاتھ پہ سب کے ہاتھ تھے. تو پوچھنے لگے، میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت کیا وجہ تھی ہم لوگوں کو؟ تو شوکت بھائی نے کہا کہ علی حسان، آپ اور وہ جو لوگ جن کو حضرت نے اٹھایا تھا نا، آپ لوگوں کا تعلق سادات گھرانے سے تھا، تو حضرت نے سادات کی بڑی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ چاہتے نہیں کہ اس طرح اجتماعی طور پر بیعت کرے، تو اسی لیے آپ سادات کو ایک ساتھ اٹھا کے اپنے دست مبارک پر بولے مجھ گناہ گار کا ہاتھ ان سیدوں کے ہاتھ میں آ جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مطلب حضرت کو سیدوں سے بڑی گہری نسبت تھی، حالانکہ ان کو علم نہیں تھا کہ ہم سادات ہی. حضرت کی ایک چھوٹی سی کرامت تھی، صاحب نگاہ بزرگ اب تو خیر نہیں ہے، لیکن وہ صاحب نگاہ بزرگ تھے کہ ان کی نگاہوں نے لوگوں کو تو اندر سے کیا شجرہ نسب تک دیکھ لیتے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو آپ کا سٹائل ہے، جو آپ کا انداز ہے، اشعار جس انداز میں آپ پیش کرتے ہیں، میں چاہوں گا کوئی اللہ والوں کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے یا جو آپ کا من کرے کوئی خوبصورت سے اشعار تو سنائیں اپنے انداز میں سے. فی الحال کیونکہ تذکرہ ہوا نا تو میں نے ذہن میں حافظ شیرازی کے اشعار، کیونکہ فارسی آج کل تو نہیں سنی جاتی ہے، کیونکہ میں خانقاہوں میں زیادہ تر فارسی اشعار پیش کیا کرتا ہوں، تو فارسی اشعار مرشد کا تذکرہ ہوا. حافظ شیرازی نے تصوف کا بڑا اچھا خاصا پیش کیا. فرماتے ہیں کہ باہر سو جلوے دلدار دیدم، کہ باہر سو جلوے دلدار دیدم، باہر چیز جمال یار دیدم، چھ خدرا بن گرم دیدم ہمینس، چھ خدرا بن گرم دیدم ہمینس، ارے جمال خود جمال یار دیدم، جمال خود جمال یار دیدم، کہ نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقاں بردار دیدم. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ بیک جرہ رسیدس مہبہ حافظ، بیک جرہ رسیدس مہبہ حافظ، ہما کلو خرد بیکار دیدم، بیکار کیا تھا جی؟ بیکار دیدم، دیدم دیدم بیکار دیدم. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز ہے جی، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا خوبصورت اشعار ہیں. یقیناً ان اشعار میں ہمیں کہیں روحانیت نظر آتی ہے. لکھنے والے نے بھی بڑے محبت اور خلوص سے لکھا اور آپ نے بھی بڑے محبت اور خلوص سے پیش کیا. اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، انداز میں برکت عطا فرمائے. ناظرین، آپ جانتے ہیں ہماری مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے. گفتگو جاری رہے گی، مفتی صاحب سے سوالات ہوں گے انشاءاللہ، لیکن مختصر سے بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے
کہ آپ رحمت ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت شخصیات۔ ناظرین، علامہ مفتی سبطین نعیمی صابری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب، جیسے کہ ابھی علی حسان بھائی نے ایک واقعہ سنایا سیدوں کے حوالے سے، سیدوں سے نسبت کے حوالے سے، سیدوں کے ساتھ ایک محبت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، سفر کا مہینہ، اس کو ایک عاشق رسول سے بڑی گہری نسبت ہے، اور بڑے سچے عاشق رسول جن کے کروڑوں نہیں اربوں چاہنے والے اس وقت موجود ہیں، آ کے جا بھی چکے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں اگر ہو، کوئی آپ کے ذہن میں ہو سید السادات سے محبت کے حوالے سے، پلیز ارشاد فرمائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا یہ مہینہ جو ہے امام احمد رضا خان بریلوی یعنی اعلیٰ حضرت کا ہے، تو ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے اس حوالے سے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی پالکی میں بیٹھ کر کے، پہلے کے دور میں جو ہے لوگ پالکی وغیرہ میں ہی سفر کرتے تھے، تو آپ کہیں جا رہے تھے، تو اس دوران جو ہے آپ کو طبیعت میں بھاری پن محسوس ہوا، بوجھ سا محسوس ہوا، تو آپ نے پالکی رکوا کے آپ اترے اور اتر کر پوچھا کہ تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے، حضور کے گھر سے تشریف تو نہیں رکھتا؟ میں قربان جاؤں ان پر، انہوں نے یہ جملہ کہا تو ایک بندہ آیا، جی ہاں میں سید ہوں، میں حضور کے گھر سے تشریف رکھتا ہوں۔ آپ نے اس کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے اور اس کو پالکی میں بٹھا دیا۔ نہیں اب میں تمہیں لے کے جاؤں گا، تم نے یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ تمہیں مجھے پہلے ہی بتانے دیتا کہ تم حضور کے گھر سے جو ہے تشریف رکھتے ہو۔ آپ کی محبت اس قدر تھی کہ اس خادم کو بٹھال کر جو ہے آپ نے پالکی اٹھائی۔ اس وقت کے جو ہے آپ بہت بڑے عالم دین اس وقت میں بھی شمار کیا جاتا تھا، اور عاشق رسول تو ایسے ہیں کہ آپ ان کا کوئی بھی نعت کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں، جیسا کہ علی حسان بھائی نے بھی واقعہ بتایا، وہ ان کا کوئی بھی آپ کلام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بے شک عشق سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، عشق مصطفیٰ سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور جو کلام لکھتے تھے بڑے ڈوب کر، عشق میں ڈوب کر لکھتے تھے۔ اور آج بھی اگر ان کا کوئی کلام پڑھنے والا ہو جو پراپر اس چیز کو سمجھتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے، عام بندہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ بھی نہیں سکتا، اور جو پڑھ کر پھر سمجھا دے تو یقین مانیے محفل میں ایک روحانیت سی پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت سی بن جاتی ہے۔ اس بات کی گواہی یقیناً علی حسان بھائی بھی دیں گے، اور علی حسان بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو آگے کنٹینیو کریں، کیونکہ بات ایک محبت کی چل چکی ہے، اعلیٰ حضرت کی بات آن پہنچی ہے۔ لیکن آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہماری محفلوں کا رجحان تھوڑا ادھر ادھر جا چکا ہے۔ اب اگر ہم کچھ کھل کر بات کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا رجحان کہیں اور نکل رہا ہے، لیکن آج بھی جو پرانے لوگ ہیں، پرانے مینس کے جو اچھا سننا چاہتے ہیں، اچھا سمجھنا چاہتے ہیں، اچھے نعت خواں کو سننا چاہتے ہیں، ویسے آج بھی موجود ہیں۔ اس کی کیا وجہ بنی ہے علی حسان بھائی، ارشاد فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہم شعبہ نعت میں آداب نعت اور تاریخ نعت کی جانب گامزن ہوں تو سن 1952 جب قیام پاکستان ہوا تو سن 1952 میں باقاعدہ ہفتے وار محفل مبارکہ کا انعقاد بروز جمعہ، کیونکہ جمعے کی چھٹی پاکستان میں ہوتی تھی، جمعرات جمعہ آتا تھا، تو آرام باغ میں مفتی نعیمی صاحب رحمۃ الرضوان یعنی کہ طیب نعیمی صاحب کے والد گرامی نے اس کی بنیاد رکھی، اور قمر انجم کے ساتھ مل کر۔ تو سن 1992 میں آرام باغ سے محفل نعت کی باقاعدہ ایک محفل کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہیں سے عروج پا کر لوگوں کے ذہن بنے، اور انہوں نے جگہ جگہ محفل نعت کے انعقاد کروانے کا آغاز کیا۔ اچھا، پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات یہ ہے کہ 70 کے 80 کے دور کے اندر پاکستان میں پہلی اور آخری، اس کے علاوہ دنیا میں اس کے بعد کہیں محفل نعت کا پروگرام عالمی سطح پہ نہیں ہوا، جو کہ پاکستان میں ادیب رائے پوری صاحب، سید حسین ادیب رائے پوری صاحب نے 80 کے دور میں آرام میں میمن مسجد میں عالمی میلاد کا انعقاد کیا، جس میں دنیا بھر سے نعت خواں شامل ہوئے، اور ادب کا ایک بہت سچا اور حقیقت پر مبنی واقعہ موجود ہے اس محفل مبارکہ کے لیے۔ اس محفل کی صدارت محترم جناب قبلہ پیر فاروق رحمانی صاحب، جن سے یہ رحمانی سلسلے کی بنیاد پڑی، انہوں نے فرمائی، اور جید علماء کرام، جید نعت خواں پاکستان بھر سے اور دنیا بھر سے شامل ہوئے، تو ایک ثنا خواں بھارت سے بھی تشریف لائے، اور ان کے بہت مشہور کلام ہے
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بیکل استائی صاحب. تو بیکل استائی صاحب، اور اس وقت اس محفل مبارکہ کے جو مہمان خصوصی تھے، چیف گیسٹ تھے، وہ وزیر اطلاعات تھے، راجہ ظفر الحق ان کا نام تھا. تو وہ چیف گیسٹ تھے اس محفل کے. تو بیکل استائی صاحب نعت شریف پڑھ لیتے. شہریار قدوسی صاحب اناؤنسمنٹ کر چکے تھے. تو نعت کے دوران ہی جو ہے نا وہ تشریف لے آئے. کون؟ راجہ ظفر الحق صاحب. تو سب لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور بیکل استائی صاحب نے نعت شریف مائک چھوڑ دیا بالکل، اور جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. تو حالانکہ انہوں نے شروع ہی کیا تھا پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھا تھا، اور یہ معاملہ ہو گیا. تو ان سے کہا گیا حضرت آپ اپنی، بولے نہیں اب میں نہیں پڑھوں، میری حاضری ہو گئی. بولے آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے صرف درود شریف پڑھا. بولے بات ہے ادب، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے، ادیب رائے پوری صاحب کے بقول کے میں نعت پڑھ رہا ہوں، سرکار سن رہے ہیں، تو ادب کا خاصہ دیکھیے. تو آپ بیٹھ کے بولے نہیں اب نہیں پڑھوں گا. کیا کسی شخصیت سے بڑھ کے سرکار کا ذکر ہے؟ ایک دنیاوی میں نعت پڑھ رہا ہوں، یہ وہ کلام ہے جو رب تعالیٰ اپنے مقدس ملائکہ کے ساتھ کرتا ہے. میں اس بارگاہ کی جانب گامزن ہوں، اور آپ لوگ اس بارگاہ کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے. میں نہیں پڑھوں گا. آپ یقین نہیں کریں گے، جو وفاقی وزیر اس وقت کے تھے راجہ ظفر الحق، وہ خود بیکل استائی صاحب کے پاس گئے، جا کے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا، اور مائک پہ آ کے معذرت کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے استقبال کیا میرا، اس وجہ سے آپ وہ ہو گیا، تو گستاخی ہو گئی اس سے. اور میں ہاتھ جوڑ کر بھری محفل کے اندر، اس محفل کے اندر کم از کم اس وقت 10 سے 12 ہزار کراؤڈ کا مجمع موجود تھا سننے والوں کا، کیونکہ پوری دنیا سے نعت خواہ آئے ہوئے تھے، ان کو سننے کے لیے آئے تھے. تو سب سے بڑا یہ معاملہ. تو پھر بیکل استائی صاحب نے ان کے معذرت کو قبول کیا اور اپنی نعت شریف کا سلسلہ جاری رکھا. لیکن میں یہاں اختتام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مفتی صاحب موجود ہیں. میں علامہ صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ علامہ صاحب، یہ جو اس وقت ہمارے ہاں یہ چیز ایک بہت عام ہو چکی ہے کہ محفل میں اسٹیج پہ ایک نعت خواں بارگاہ رسالت میں ڈوب کے نعت پڑھ رہا ہے، اسی دوران کچھ گیسٹ حضرات کا آ جانا، لیکن گیسٹ بھی کوئی عام نہیں، علماء اکرام آ جاتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے. لیکن میرے خیال سے، علماء اکرام ہی کے خیال سے، حضور کی ثنا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. حضور کی ثنا ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا اسٹیج بھر جاتا ہے، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے استقبال. تو کیا یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم نعت کے بعد ویلکم کر لیں، یا اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت جو شخصیت یا عالم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی پیر صاحب بھی ہو یا کسی بھی بندے کو یہ چاہیے جب وہ آ رہا ہے، اگر وہ بیک سائڈ سے انٹری کر رہا ہے یا فرنٹ سے، جہاں سے کر رہا ہے وہیں رک کے وہیں بیٹھ جائے، انتظار کر لے جب تک نعت مکمل ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ آ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے نعت خواں جو نعت پڑھ رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ آئیں بیٹھیں، اس کے بعد جو ہے میں کلام کو مکمل کروں. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو سلجھے ہوئے اور جو سمجھدار عالم دین یا مفتی اکرام یا پیر الزام ہوتے ہیں، وہ رکتے ہیں باقاعدہ. پھر جب نعت مکمل ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو لینے چلے جاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، نہیں ابھی آ جائیں ابھی آ جائیں. وہ رک کر جو ہے تحمل سے پہلے نعت کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے اپنی انٹری کرتے ہیں، پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے وہ کراؤڈ کے بیچ میں بالکل پیچھے آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ جو ہے پہلے نعت مکمل ہو پھر وہ اپنی انٹری کریں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، جو ہم نے اسٹارٹ میں اپنا موضوع اسٹارٹ کیا تھا سفر کے حوالے سے، تو میں جاننا چاہوں گا، میں کیا ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، سفر کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سفر کی فضیلت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے. اس نے بس سوچ لیا کہ بھئی یہ سٹارٹ کے جو دن ہے نا، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا، بس کوشش کریں سفر بھی نہیں کرنا، گھر پہ ہی رہیں، شادی بیاہ بھی نہیں کرنا. ہماری جو نوجوان نسل ہے، آپ ان کو کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا آپ تلقین کریں گے، کیا قرآن کے حوالے سے، سرکار کے فرمان کے حوالے سے سفر کی فضیلت ارشاد فرمائیں گے؟ ایسا یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہماری نوجوان نسل کو کس طرح اس چیز کا بتایا جائے، تو ہمیں نا پہلے اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے کہ آپ جو چیز چلتی آ رہی ہے آپ کے بڑوں سے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، وہ کیوں چل رہی ہے ایسی. مثال کے طور پہ سفر کی آپ نے بات کری، سفر نہیں کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کچھ لوگ کیا یہ منقول ہے یا یہ ان کے یہاں چلتی آ رہی ہے روایت کہ اس مہینے میں جو ہے بلائیں اترتی ہیں، تو بلائیں اگر اترنی ہوتی تو ہر مہینے میں کیوں نہیں اتریں گی، صرف اسی میں خاص کیوں اتر رہی ہیں؟ مصیبتیں آنی ہیں تو دیگر مہینوں میں مصیبت نہیں آئی. جیسا کہ ابھی محرم کا مہینہ گزرا تو کربلا کی یاد آپ کو نہیں آئی کہ اس مہینے میں اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تب ان پہ معاذ اللہ جو ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ صرف سفر میں ہی آتی ہے، تو محرم میں کیا ہوا؟
پھر محرم کے علاوہ دیگر مہینے جتنے بھی گزرے جو صحابہ پہ واقعات ہوئے یا جو بعد کے لوگوں پہ ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے موقع پر جو ہوا اس میں کیا تھا. تو یہ ہمیں اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کس طرح جو ہے چل رہے ہیں آگے اور کس طرح لے کے چلیں. اب ہمیں نا قرآن و حدیث کی باتیں کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہم اس طرح عمل کر رہے ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں کس طرح روکنا چاہیے. تو اب لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ قرآن حدیث میں یہ ہے اور آپ اس طرح زندگی گزاریں. مثال کے طور پہ سفر کے مہینے میں, سفر کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے, دیگر مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 روزے رکھو, 12, 13, 14, 15 یہ 3 روزے رکھو. روزہ جو ہے انسان میں جو ہے ابھی ریسرچ کے مطابق جو ہے انسان میں جو ہے بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں ان کو مارتا بھی ہے اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے کہ انسان 3 دن روزے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ قربت بھی حاصل کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت, پیار, رحمت سب اس کے اوپر جو ہے نازل ہونے لگتی ہے, وہ جو ہے سنت سے قریب ہونے لگتا ہے. پھر جب وہ ان چیزوں سے قریب ہوگا نا تو دیگر خرافات یا بدشگونی جو لوگوں نے رائج کر دی ان سے بچے گا. جیسا کہ ایک ہوتا ہے کہ سفر کے آخری بدھ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نحوست بلائیں ٹل گئی ہیں, اب جو ہے وہ غسل کر کر جو ہے سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ بھی جو ہے آپ غسل کریں اس کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ اس کو نام کیا دے رہے ہیں, آپ اس کو کیوں غسل کر رہے ہیں کہ بھائی بلائیں جو ہے ختم ہو گئی اب ہم غسل کر رہے ہیں. یا لوگوں میں یہ بھی رائج ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیمار ہو گئے تھے اور جو مرض ہے وہ شدت پکڑ گیا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سفر کے مہینے میں آخری بدھ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شدید بیمار ہو گئے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کی بیماری تھی اس کا انکار نہیں ہے, لیکن آخری بدھ کے ساتھ خاص ہے یہ ایسا نہیں ہے. پھر کچھ لوگ جو ہے قرآن خوانی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں, مخصوص تعداد میں جو ہے سورہ مزمل پڑھواتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سورہ مزمل پڑھیں, اس کا انکار نہیں ہے, کیا ہر وقت پڑھیں, آپ کو پڑھنی چاہیے. بلکہ بزرگوں کریمہ کا ورد کراتے ہیں زیادہ تر لوگ. بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ سورۃ النشر, سورۃ التین اور سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ اور سورہ اخلاص, ان چاروں کو جو ہے آپ 80 بار پڑھیں. 80 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ 2 اقوال ملتے ہیں. ایک تو یہ سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ غنی ہو جائیں گے. دوسرا یہ اقوال ملتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑھ جائے گی, بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گی. اس طرح کہ آپ کام کریں, یہ ایسا نہ کریں کہ سفر میں بلائیں اتر رہی ہیں تو آپ جو ہے 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لو, بلائیں نہیں اترے گی. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی دیواروں پر ڈنڈے مارتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے جن جنات سایہ سب ٹلے گا. ڈنڈے مارنے سے تو اور آئیں گے, کسی کو لگ جائے تو وہ تو آپ کو پھر چھوڑے گا نہیں کہ آپ اس کو تنگ کرو گے, کیونکہ آپ جس چیز کو چھیڑ رہے ہو تنگ کر رہے ہو وہ آپ سے نہیں, آپ سے آگے کی چیز ہے. آپ تو صرف دکھ رہے ہو نا, وہ آپ کو دکھتی بھی نہیں. نہیں, ڈنڈے مارنے والا کانسیپٹ ہے یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. یہ کون, ہمارے مسلمان ہی کرتے ہیں. یہ مسلمان ہی کرتے ہیں. یہ جو ہے انسان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے وہم. وہم جب بیٹھ جاتا ہے نا تو اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر پاتا, وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا. اور کسی کو لگ گیا ڈنڈا تو پھر کام ہی خراب ہے. چلیں جی, اللہ پاک ہمیں, مجھے بھی, ہمارے ناظرین کو بھی, جتنے یہاں موجود ہیں ان سب کو بھی اللہ پاک اس مخلوق سے بچا کے رکھے, کیونکہ بڑی خطرناک مخلوق ہے حضرت, بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے. اللہ پاک سب کو بچا کے رکھے. جی مفتی صاحب کی گفتگو سے ہمیں ایک فائدہ تو یہ بھی ہو گیا کہ ہمیں وظیفہ مل گیا. جی وظیفے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک نئی چیز بھی آج پتہ چلی کہ ڈنڈے والی بات, تو میں تو ہمیشہ پناہ مانگتا ہوں, آپ سے بھی گزارش ناظرین پناہ مانگا کریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کیا کریں. اس سے آپ جنات سے محفوظ رہتے ہیں, اس سے آپ نحوست سے محفوظ رہتے ہیں. اور سورہ فلق اور سورہ ناس, پورے قرآن میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے. ہر آیت میں اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ رب العزت نے کچھ خاص طاقت رکھی ہے جنات کے حوالے سے. اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے. علی حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ ہے. علی حسان بھائی, میں جاننا چاہوں گا, آپ نے جب یہ فیلڈ چنی, کمپیئرنگ کرنا, مختلف شہروں میں آپ جاتے رہے, یادگار محفل کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا, میں جاننا چاہوں گا کہ یہی آپ نے کیوں چنی, اور جب آپ اس طرف گامزن ہوئے کوئی ایک شخص تو ہوا ہوگا نا جس کو آپ سنتے تھے, جس کو آپ دیکھتے تھے, آپ کا آئیڈیل اس وقت کون تھا کمپیئرنگ کے حوالے سے؟ اچھا, سب سے پہلی بات کہ میں نے جب اپنا آغاز کیا, میں ایز نعت خواہ اس شعبے کے اندر آیا تھا 1996 میں پہلی مرتبہ, کیونکہ مجھے بچپن سے لکھنے کا شوق تھا. تو ایک نعت شریف کوشش کی لکھ کر, ایک طرز تھی بڑی پسند تھی مجھے, تو اس طرز پہ میں نے کوشش کی تو ایک نعت شریف ہو گئی. اچھا, میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے گھر کے بالکل برابر میں ایک نعت خواہ, اللہ ان کو غرق رحمت کرے, سلیم قادری صاحب ہوا کرتے تھے. تو وہ رہتے تھے, تو ان کے پاس میرا بیٹھنا, تو میری اردو کے جو خط ہے نا وہ تھوڑا سا بہترین ہے, شروع سے رہا ہے. تو مجھ سے وہ کلام لکھواتے تھے کہ
کہ یار میری ڈائری میں یہ کلام لکھ دو، تمہارا اردو بہت اچھا ہے. تو باقی میں لکھتا تھا، ان کے یہاں بیٹھتا تھا، وہیں سے شوق ہوا اور معاملہ ہوا. اچھا ایک کلام میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے پڑھا، بولے یہ کلام تو بہت اچھا لکھا ہے آپ نے. تو بولے میں اس کو ریکارڈ کرواؤں گا. اس وقت ریکارڈنگ ایک معنی رکھتی تھی. تو انہوں نے رول اینڈ کمپنی ایک تھی، وہاں سے ان کا وہ کلام نعتیہ ریلیز ہو رہا تھا، البم 12 کلام تھے، تو ایک کلام اس کے اندر میرا لکھا ہوا بھی شامل تھا. وہاں سے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ محفلوں میں آنا جانا. پھر باقی میرے گھر کے پاس شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ کی اولاد حضرت میاں حافظ حسین احمد مجددی صاحب، ان کے یہاں ہر مہینے محفل کا انعقاد ہوتا تھا، تو وہاں میں جاتا تھا، میرے والد صاحب بھی جاتے تھے. اور سب سے بڑی بات ہمارے نانا سید انظار میاں چشتی نیازی نظامی صاحب جی اسوا فتح پوری، تو آپ بھی خانوادہ سے تعلق تھے، نیازیہ سلسلے کی ایک بڑی گدی تھی. تو آپ کے یہاں قوالی ہوتی تھی نانا کے. تو بچپن میرا ایک دینی ماحول کے اندر میری بسر ہوئی، غسر ہوئی، تو اس کی وجہ سے زیادہ شوق رہا اور پھر محفلوں سے وابستہ ہوا. رہی بات کہ میں نے کس سے منسوب ہو کر شعبے میں قدم رکھا، علامہ شہریار قدوسی صاحب رحمۃ اللہ کے، جو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے 56 سال جنہوں نے شعبہ نعت کے اندر وقف کیے اور آخری لمحات تک. تو الحمدللہ مجھے اعزاز رہا کہ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں میں نے ان کے ساتھ تقریباً 45 کے قریب محفلیں ایزا ہوسٹ کی. اچھا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو انہیں کے اور ان کے بارے میں مشہور ہے، میں نے بھی سنا کہ گورنمنٹ لیول پر بھی جو محافل ہوتے جی ہیں، بالکل، کراچی میں اسپیشلی، اس میں بھی وہ نمایاں ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی ایوان صدر کے اندر تقریب ہو، محفل نعت سیرت مبارکہ کی کوئی تقریب ہو، چاہے ایوان صدر اسلام آباد میں ہو رہی ہے، چاہے وہ کہیں ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں جہاں محفل نعت کے بڑے ایونٹ گورنمنٹ سطح پہ ہوتے تھے، تو اس میں الحمدللہ کنٹینیو 2 کمپیئر تھے. یا تو شہریار قدوسی صاحب کو انوائٹ کیا جاتا، یا اس وقت نیوز کاسٹر ازل لودھی صاحب کو بلایا جاتا. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت یہ خوبصورت دونوں جی. بڑی معلومات آپ نے فراہم کی اس حوالے سے. اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کچھ اچھی چیز سننے کو ملے، کچھ نئی چیز، پرانی لیکن نئے انداز میں. آپ کی زبانی ہم نے سنی، کچھ چیزیں ہمیں نہیں معلوم تھی تو وہ ہمارے لیے پھر نئی ہوتی ہیں. اور علی حسان بھائی کے مسکراہٹ کے ساتھ ہو تو اس گفتگو میں مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اور میں علامہ صاحب کا بہت مشکور ہوں، اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. علامہ مفتی سبطین نعیمی صاحب، میں چاہوں گا مفتی صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے، ہمارے ناظرین کو جاتے جاتے کوئی خوبصورت سا پیغام دیتے ہوئے جائیں. خوبصورت سا پیغام یہ قرآن و حدیث، اس کو آپ جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیں. جو لوگوں میں وہم اور یہ بدشگونی رائج ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ قرآن و حدیث کو ہی لے کے چلیں گے نا تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ جو ہے راہ بھٹکتے ہوئے منزل کی جانب تو نکلیں گے لیکن کہیں اور پہنچیں. بے شک جس نے قرآن کے دامن کو تھام لیا اور سرکار کے فرامین کو سن کر عمل کر لیا، اس کی زندگی بھی بن جاتی ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں آئندہ بھی تشریف لائیں گے. تشریف لانے کا مقصد ہے نا تاکہ آپ تک بات اچھی پہنچ سکے. لیکن اختتام پہ جانے سے پہلے علی حسان بھائی سے میں گزارش کروں گا کچھ سیکنڈ کا پیغام ہمارے ناظرین کے نام. سب سے پہلا پیغام، کیونکہ ایوان نعت سے میرا تعلق اور آپ لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے، خاص طور پر مداح خواہوں کے لیے، کوشش کریں کہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام کے ذرات کو دل میں سمیٹتے ہوئے اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جی. عقیدتوں کے نذرانے ہمیشہ محبت عقیدت کے ساتھ پیش کریں. کوشش کر لیا کریں مائک جلدی چھوڑ دیا کریں اور اس مائک کے ساتھ اتنی وابستگی نہ کریں. تھوڑا پڑھیں، مختصر پڑھیں لیکن جا کر لوگوں کے دل پہ لگے. کلام بھی ہمیں ایسے پڑھنے چاہیے، ہمارے سینئر علماء اکرام کے کلام پڑھنے چاہیے، یا ایسے شعراء کے کلام پڑھنے چاہیے کہ جنہوں نے ڈوب کر کلام لکھا ہے، کیوں نہ وہ اعلیٰ حضرت ہوں یا ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی شخصیات ہوں. اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے. ہمارے تمام سینئر نعت خواں حضرات، ہمارے تمام علماء اکرام، عالم اسلام کے جتنے علماء، نعت خواں، رفقا، سید، پیر، جتنے اس دنیا سے انتقال فرما چکے، اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے.